people like yourself, and there must be some others also जो कि मेहनत से अपनी जगह मकाम बनाते हैं, but we do face that resistance. The first batch में यहाँ से लेकर गया था about 38 people, और उनको मैं यहाँ पे बता कर गया था कि यार हमें पाकिस्तान की इमेज बढ़ानी है. Bring it to the family connections and relations. I've always seen you as a person जो कि well connected with siblings as well as the rest of the family. ये आसान काम नहीं है. फैमिली में जो वो बहनें और वो कैमल के ऊपर थे, और मैं जो उनका राइट हैंड मैन था उनके साथ एक घोड़े, फिर वो रास्ते जो ट्रैक कर रहे थे, they were tracking it to the stars. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. Assalamu alaikum, Pakistan, and a very warm welcome in the first week of December winter from the good side, and to meet people who make Pakistan Pakistan. आज हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट करते हैं. कुछ अशार आपकी नज़र करना चाहती हूँ. अर्ज़ किया है कि तू समझता है हवादिस हैं सुनाने के लिए, तू समझता है कि हवादिस हैं सुनाने के लिए, ये हुआ करते हैं ज़ाहिर आज़माने के लिए. तंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. ये अशार आपके गोशगुजार मैंने इसलिए किए कि आज जो पर्सनालिटी, जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, एंड ही हैज़ नेवर compromised on his principles, and his principles are only those that Allah Rabbul Izzat ने उनको बताए हैं, जो हम सबको बताए हैं. And being in the line of his profession, अभी हम बात करेंगे कि उनका प्रोफेशन क्या था और कहाँ वो काम करते रहे हैं, उसमें रहकर अपने उसूलों पे इस्तकामत से कायम रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. And he's one person whom I have always really looked up to for inspiration, for motivation, and उनका हमारे लिए जो रिस्पेक्ट है वो तो मैं आपको बयान कर ही चुकी हूँ. For all of our family we have that respect. I'm quickly going to share his introduction, and then हम उनसे आगे बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सारा. Thank you so much for being here. It's a pleasure. Tariq Deen Sahab, he is a dynamic and highly motivated senior hospitality executive with over 22 years of leadership experience at Hilton Hotels. Proven track record in commissioning new properties, driving commercial focus and achieving outstanding results with Marriott's, Hilton Holiday Inn and Intercontinental across Middle East, UK and Asia Pacific. Recognized for strategic thinking, team building and stout business acumen. Apt to setting high standards of critical thinking while consistently exceeding objectives. Demonstrated success in opening, commissioning and repositioning properties. Known for building high-performing teams and implementing successful marketing initiatives. Expert in property operations, sales, marketing, and maintaining the highest standards of guest service. Accomplished in achieving bottom-line profit margins and staying abreast of new industry trends. Wow. I mean, such an impressive profile and such a humble person. Thank you again for giving us your time. माशाल्लाह, you have done a royal introduction. मैं तो एक नॉर्मल सा मामूली सा आदमी हूँ. जितनी तारीफ आपने की इससे पहले तो शायद मैंने किसी से ना सुना है. नहीं. Now I was expecting. I am feeling very important today. बहरहाल
It's a pleasure and an honor to have you here and to have you introduced to our viewers, especially through the good side, where we are trying to highlight people who are वैसे तो common लेकिन have achieved certain feats in life through their hard work, grit, perseverance. MashaAllah, I've gone through quite a number of your shows. جو بھی آپ کے پاس آئے تھے, they are extraordinarily talented. And it's a really very positive program, or at least something good is happening in Pakistan. Alhamdulillah, alhamdulillah. And hats off to people like you who are contributing to Pakistan. نہیں جی, in so many ways. ہمارا تو اس میں اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اور جو بھی چیزیں یہاں پہ سارا نے بتائی ہیں یا جو بھی کیریئر میں نے اچیو کیا ہے, وہ بہت ساری لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ, ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ, جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, ان کی سپورٹ اور ان کی دن رات کی محنت جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے. There are always people. مجھے سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, لیکن میں پہلے یہ بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, we know your success story. We know that you achieved being the GM of Hilton hotels, the Makkah Hiltons, being the first Pakistani there. But you weren't always the GM, right? Exactly. Started آپ نے جو محنت, جو steps achieve کیے ہوں گے, ہمیں اس کے بارے میں, آپ کی جرنی کے بارے میں سمجھنا ہے, your life and learning. It's a very long story. سارا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. Let's do it. Let's make it quite short. چلیے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ I came from a middle class family, a lower middle class family. اور initially my father was bread earner, and then جو اس کے بعد جو ہمارے بڑے بھائی تھے, انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی تھی فیملی کو لے کے چلنے کی, اینڈ they really worked hard all their life to support us and to educate us. اور اسی لیے ہمارا یہی تھا کہ ہم جلدی سے ان کو بڑے ہو جائیں, ان سے سپورٹ کریں. تو ان دیٹ اس جستجو میں پھر آفٹر دی گریجویشن آئی جوائنڈ اسٹیٹ لائف کارپوریشن. میں وہاں پہ کوئی مزہ نہیں ہے. 6 مہینے بعد I saw an ad that they will Snow White Industries were looking for a operation manager for their new automated machines which they had imported in Pakistan. And because of my experience with the restoration and cleaning, میں گیا انٹرویو دینے کے لیے, تو خیر luckily I was hired, and that's where my career started. Due to that attachment with the Snow White, میں سارے جتنے بھی پاکستان کی اور کراچی کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھی, جو بڑے پراپرٹیز تھیں, ہوٹل تھے, سب کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کافی کلوز ہوگی, کیونکہ وی یوز ٹو سروس دیم اینڈ وی یوز ٹو کیپ دیئر انٹیریئرز ان گڈ کنڈیشن اینڈ ریسٹور کرتے رہتے تھے. تو ان سائڈ فیکٹ کافی مل گئے تھے مجھے. اور دین I had an opportunity to do the diploma in hotel management from UK and certification from Stanford also UK. So it added to my qualification. Pھir during my work with Snow White, I saw an ad from Holiday Inn. They were looking for a laundry manager. تو میں نے اپلائی کیا, اور الحمدللہ سلیکشن ہو گئی میری. وہاں پہ جو ان کے جنرل مینیجر تھے, he was from US. And he was very impressed with my interview, and you were selected from a very few from a very large number of applicants. اللہ تعالیٰ کراتا ہے جو بھی کراتا ہے. ہاں نہیں, مگر وہ کچھ میٹل تو exactly. So that's where my career started in the hospitality industry. And you were with Marriott, with Holiday Inn for how long? I was with Holiday Inn for like about 2 years, اور پھر then Holiday Inn was taken over by Marriott. تو ہمیں اس وقت مجھے تو کام کرنے کی عادت شروع دن سے ہی تھی, and I don't think I've ever worked less than 13 to 14 hours in my lifetime, اور آج تک بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں. اور I came to limelight during the conversion of Marriott because Sanduddin Hashwani, our chairman,
of the Harsho group. He gave us 4 days timeline کہ ہم نے ہالیڈے ان سے میریٹ میں کنورٹ ہونا ہے. That was a close call. It was in 1990. I still remember 1991 January, I said, and 15th of January, and we were to be labeled as Marriott on 20th of January. So it was not an easy task. پورا ہوٹل پوری چیزیں آپ نے چینج کرنا ہے ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ آپریشن, ایس او پیز, فرنیچر, یو نیم اٹ, یو ہیو اٹ. یو ہیو ٹو ڈو چینجز آف ایوری تھنگ اینڈ ٹو ہیو 4 or 5 days for that. I mean, it's mind-boggling. And the guest turnover was going on during this? Exactly. Guest operation was normally going on. جو ہونا تھا, یہ نہیں تھا کہ آپ نے ہوٹل بند کر دیا یا کچھ کر دیا, اس کو میں تو آپ کو فیل کرنا ہی نہیں تھا. تو پھر بہرحال we stayed back in the hotel for the next 5 days. There was no going home or nothing. Or everybody was supporting, everybody was working, and we as a managers, we were supervising and helping everybody. So alhamdulillah, 20th morning we announced that we are married. تو اس میں مانیٹری فائدے بھی ہوئے, ہاشمی صاحب نے ہمیں پھر بونس بھی دیا ان چیز کو کنورٹ کرنے کا, بٹ ایوری تھنگ کمس ود ہارڈ ورک. تو وین میریٹ گاٹ انٹو پاکستان, جو ہمارے ایک ڈائریکٹر آف آپریشن تھے میریٹ کے, ہی واز اے جرمن گائے. ود ان دا فرسٹ 3 months آئی گاٹ ویری گڈ کیمسٹری وتھ ہیم, and he selected me for a task force for 3 months to go for Germany. Out of all the managers, he said we would like to send Tariq for more to get him Marriotized, so that we see the spark on him to get used to it. So that's a big thing. Out of everything, he nominated my name. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے جرمنی اور پھر اس کے بعد وہاں سے پولینڈ جانے کا موقع دیا, اور دونوں بہت بڑے ہوٹل تھے جس میں کام کرنے کا موقع ملا اور بہت سیکھنے کا موقع ملا. وین آئی کیم بیک آئی واز اے نیو person, totally rejuvenated, with all the new learning and exposure everything. to that. تو اس کے بعد پھر after a couple of months ایک اور ایکسپوجر کا موقع ملا جو ایجپٹ ہرگاڈا میں ایک میریٹ کھل رہا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اینڈ ان 1994 میں JW Marriott Dubai was opening, so they selected me as a task force for JW Marriott in Dubai. اور پھر الحمدللہ I worked there, and اس کے بعد پھر at the same time I got an opportunity from Hilton one fine morning while I was working. I got an اچھا اس سے پہلے میں آپ کو سوری ایک چیز میں 1994 میں جب میں فرنٹ آفس مینیجر تھا میریٹ کراچی میں, تو رات کو میرے پاس تقریباً 12-1 بجے کال آئی تھی کہ ایک حاجیوں کی فلائٹ ٹیکنیکل ہو گئی ہے ایئرپورٹ پہ, اور وی وڈ لائک ٹو سینڈ سم آف دیم ٹو یور ہوٹل. سو نیکسٹ مارننگ جب میں مارننگ بریفنگ پہ جا رہا تھا تو مجھے کافی سارے حاجی احرام میں اور 2 پٹی کی چپلوں پہ لابی میں نظر آئے, اور آئی واز واکنگ ود دی جنرل مینیجر. He was a Liam Madden, French guy. He said, Tariq, what is this? People are walking with slippers and everything. مسلمان تو خیر تھے ہم, مگر اتنی نالج نہیں تھی کہ ہاں یہ کوئی 2 پٹی چپل ہوتی ہے. اس وقت ہوتا تو اس وقت ہوٹلوں میں کافی ڈریس کوڈ وغیرہ کا کافی ہلا گلا ہوتا تھا کہ یار یہ ڈریس کوڈ ہونا چاہیے, یہ ڈریس کوڈ. تو اٹ واز کائنڈ آف بیٹ آف سرپرائز فار می کہ میں نے ریسٹورینٹ مینیجر کو بلایا, میں نے کہا تم ڈریس کوڈ نہیں فالو کر رہے ہو, کیا مطلب یہ؟ کیسے حجاج ہے حاجی ہے. میں نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں میٹنگ میں, I'll come back and talk to you. تو خیر وہ واقعہ گزر گیا, حاجی چلے گئے, سب کچھ ہو گیا. اس کے 4-5 مہینے بعد مجھے and I was not very happy about the whole scenario. یہ اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں, بعد میں نے ریئلائز کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں. He was preparing you for something. That's why he exposed you to that. To expose me to that. So I don't took it as a positive کہ لوگ احرام میں اور
چپلوں میں اتنی بڑی لابی میں گھوم رہے ہیں. تو 4-5 مہینے بعد پھر ایز اے ٹاسک فورس آیا. تو دبئی کی کال آئی تو آئی واز سینڈ ٹاسک فورس. پھر وہاں سے ایک دن فائن مارننگ جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر تھی محاسن بکری ایجپٹ میں ہیومن ریسورس ڈائریکٹر, شی کال می that I am Mahasin, I am speaking from Hilton, would you like to join Hilton? So I said, no, I'm working fine with the JW Marriott. No, it's a lifetime opportunity and we would like to send you to Makkah. تو مکہ کا نام تھوڑا سا مجھے اسٹرائک تو کیا. پھر میں نے کہا دبئی کا گلیمر. پھر میں نے کہا اوکے. دین پھر میں انٹرویو پہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی, سلیکشن ہو گئی. جب سلیکشن ہو گئی تو اس کے بعد جب میرے کولیگز اور دوسرے جو میرے فرینڈس تھے اور لوگ تھے ان سے کافی ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یار تم دبئی کی لائف, اتنی لگژری لائف اور اتنی ہیپننگ پلیس چھوڑ کے تم مکہ جانا چاہ رہے ہو. مکہ از جسٹ لائک اے ولیج اور چھوٹی سی جگہ ہے, تم کیا کرو گے یہاں پہ, یو آر سو یوز ٹو اٹ اور انجوائے یور لائف, تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا. میں نے کہا تکلیف تو نہیں ہے اور آئی ایم انجوائنگ اٹ. تو میں اب اسی سیشن 5 میں تھا, اپنی وائف سے ڈسکس کیا, شی واز آل سیٹ ٹو گو ٹو مکہ اینی ٹائم. تو مگر پھر بھی آئی واز ناٹ ٹیکنگ اے ڈیسیشن. تو دو شخص ہیں جنہوں نے اس ڈیسیشن میں مجھے بہت مدد کی اور دیس از ویئر مائی ہول لائف چینج. ایک تو میرے فادر ان لا تھے احسان حیدر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور ون آف دی انیشیل پرسنالٹی جن سے میں بہت امپریس ہوا تھا, اور ابا کو دیکھ کے بیٹی سے سلیکٹ کر لی تھی. انہوں نے مجھے, آئی واز ناٹ ہیئر, آئی واز ان دبئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات کی, اور جب بات کی میری مدر ان لا ہوتی ہے اللہ جل نصیب, انہوں نے بہت بڑی مبارکباد دی. اور پھر ابا نے مجھ سے کہا کہ یار مکہ کو تم رجسٹ کر رہے ہو, اور جہاں پہ جانے کے لیے لوگ ساری عمر خواہشیں کرتے رستے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں تو انٹرویو والی جگہ سے نہیں ہلتا کہ مجھے مکہ بھیج دیں. تو میرے دماغ میں بات تو آ گئی, تو پھر بھی کھٹکا سا تھا اور کچھ تھا. تو دوسرے جو شخص کا ہاتھ ہے مجھے مکہ بھیجنے میں, وہ میرے بھائی کے فادر ان لا تھے جو شارجہ میں سیٹل تھے اور بڑی اچھی پوزیشن میں, شیخ کے رائٹ ہینڈ تھے. تو انہوں نے مجھے جب سنا, خالد نے ان کو بتایا کہ طارق ایسا مکہ میں سلیکشن ہوئی ہے, تو انہوں نے, اور وہ شاید جائے نہ یا شاید نہ جائے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رات کے کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. تو ڈیورنگ دی ڈنر جیسے کہ طارق تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں. میں نے کہا جی انکل مجھے پتہ ہے, اور آپ ہم رمضان کے آخری دنوں میں آپ وہیں پہ رہتے ہیں رمضان میں, تو تم دیکھو میں پیسے خرچہ کر کے مکہ جاتا ہوں ہر سال, اور تمہیں پیسے دے کے وہ وہاں پہ بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے تو اگر وہ وہاں پہ حرم میں کوئی بغیر پیسے کے بھی نوکری دے دیتا, میں زندگی بھر وہاں سے نہ نکلوں. اور تم کس چیز کے لیے شش و پنج میں ہو, یو شوڈ ہیو سے یس آن دا فرسٹ ڈے. So that's where I change. How beautifully he narrated. Unbelievable. And that must have cleared your total vision. Then it was black and white clear کہ نہیں یار مکہ جانا ہے. پھر خیر انہوں نے ہلٹن والوں نے کہا کہ you have to travel very quickly because we are in urgent need of the room division manager in Makkah. اور اٹس اے نیو پراپرٹی, بگ پراپرٹی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. دین دے پریپیئرڈ مائی ویزا, اور پھر پہنچ گئے جی مکہ. اور وین آئی ریچ مکہ اٹ واز دی فرسٹ 5-star ہوٹل آف مکہ اینڈ دا بگیسٹ پراپرٹی آف ہلٹن. Hilton is an impressive, huge place. In the Middle East. It was like 1450 rooms. اتنا بڑا ہوٹل دیکھے تو ویسے ہی سر چکرانے لگتا ہے. تو خیر جی آئی ریچ ایئرپورٹ پہ جو ایچ آر مینیجر آئے تھے, ہی واز ویری کوائٹ پلیزنٹ, اینڈ انہوں نے کافی اچھی باتیں بھی کی, وارم ویلکم بھی دیا. بٹ وین آئی ریچ ہوٹل آئی ہیڈ ٹو فیس اے ویری ہاسٹائل مینجمنٹ, بیکاز
وہاں پہ پاکستانی اور پاکستانیوں کی جو ریپوٹیشن تھی اتنی اچھی نہیں تھی. اینڈ ٹو سی اے پاکستانی مینیجر coming from Dubai, it was none of them Pakistanis ever are thought of. labeled for such a Exactly. اور اس میں وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے, we are labeled. تو Do certain پھر after the initial introduction I went to the room اور پھر ریسٹ کرنے لگا. What I did that night کہ میں نے instead of sleeping in the night 12 midnight میں نے کہا چلو یار ہوٹل کا راؤنڈ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. تو آئی وینٹ ڈاؤن ٹو دی ریسیپشن, ڈیوٹی مینیجر صاحب کے کمرے میں نوک کیا تو وہ ٹانگیں لمبی کر کے فون پہ باتیں کرے. تو مجھے دیکھ کے تھے he was quite surprised کہ who are you and how did you walk into the room. So I told him that introduce him کہ I am the room manager and I just appointed, I just came in. کہنے کہ what are you doing at this time of the night, آپ تو ریسٹ کر رہے ہیں. And then he stood up کہ go and rest and if you need anything else and you can. I just want to take couple of your hours. ہم چلتے ہیں ہوٹل کے راؤنڈ پہ دیکھتے ہیں. just want to get acquainted with the property as quickly as possible. تو خیر بڑا اچھا رہا کہ میں نے وہ اسٹیپ لے لیا تھا, کیونکہ جہاں پہ بھی میں گیا وہاں پہ مجھے lethargicness ملی. ایون انجینئرنگ کا کنٹرول روم وچ از سپوز ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, وہاں پہ بھی 2 صاحب سو رہے تھے, ایک صاحب مانیٹر پہ بیٹھے. ایون سیکورٹی سپروائزر صاحب اپنے جوتے ووتے اتار کے اور عربی کا ہوا پی رہے تھے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا. تو ہر جگہ آئی مین آئی کوڈ فائنڈ فالٹ ان ایوری ڈپارٹمنٹ. انکم آڈیٹر جو بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے, the entire revenue of the hotel depends on his report which he submits in the morning. کہ اس میں اگر کوئی نوک جھوک ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے آرام سے دوسروں سے باتیں کر رہے تھے. تو ایکچولی جو بیک اپ رپورٹ لینے کا ہوتا ہے نا ہاسپٹیلٹی ان ہوٹلز میں, وہ ہوتا ہے 4 بجے آپ سسٹم ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر بیک اپ رپورٹ لیتے ہیں جو 1-2 گھنٹے تک رن کرتا ہے. تو ہمارے پاس فیڈیلیو سسٹم تھا اس وقت, تو اس کے بعد آپ اس کو صبح سبمٹ کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو گیٹ ریڈی بیفور فائنینس کنٹرولر کمز, تو سو دیٹ ہی کین ورک آن اٹ اینڈ دین پریزنٹ اٹ ٹو دی جنرل مینیجر. تو میں نے اسے کہا یار بھائی 4 بج رہے ہیں, 5 بجنے والے ہیں, تم نے ابھی تک سسٹم آف نہیں کیا. نہیں جی وہ کچھ چیک ان ویکن تھے. میں نے کہا آئی ایم جسٹ کمنگ فرام ریسیپشن, دیر از نو چیک ان. میں نے کہا پلیز یو نیڈ ٹو گو امیڈیٹلی ٹو ریسیپشن. ایگزیکٹلی. تو فوراً پھر وہ بھاگا جا کے رپورٹ انہوں نے بنائی. خیر آئی کیم بیک پریڈ فجر اینڈ وینٹ ٹو مائی روم اینڈ سو گیا. نیکسٹ مارننگ ہوٹلس میں یہ ہوتا ہے کہ ارلی برڈ میٹنگ کہلاتی ہے جو جی ایم اور سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کے لیے ہوتی ہے, ٹو لک واٹ وی ڈڈ یسٹرڈے اینڈ واٹ از پروگرام فار دی نیکسٹ ڈے. اسی کا سارا اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, کیا ہوں گے, کون سے وی آئی پیز آنے والے ہیں, کیا ہیں. تو سارے مینیجر تھے. اینڈ دین آفٹر دی کوشچن آنسر اینڈ نائٹ رپورٹ اینڈ وی آئی پی رپورٹس, جی ایم واز آسکنگ ایوری بڈی. دین آئی ہیڈ نوٹ جاٹڈ ڈاؤن ایوری تھنگ وٹ آئی سو ان دا لاسٹ منٹ. اینڈ آئی ٹولڈ مسٹر عمر آئی ایم سوری بٹ آئی واز آن اے ٹور فار دی پراپرٹی لاسٹ نائٹ. واٹ یو ڈنٹ سلیپ لاسٹ نائٹ؟ کہنا نہیں, آئی واز ناٹ فیلنگ ایزی. سو میں نے کہا چلو یار پراپرٹی کا راؤنڈ لیتے ہیں. اینڈ دس از واٹ آئی فاؤنڈ. میں نے اے ٹو زی ان کو بتایا. تو وہاں پہ تو جو مینیجرس تھے ان کی سب کی ہوائیاں اڑنے لگیں کہ انہوں نے کہا یار یہ کل شام کو پہنچا ہے مکہ اور آن ٹوز, اور یہ کیا لے کے آیا رپورٹ. آئی مین سب کی شکلیں چھوٹی ہو گئی تھیں. اینڈ جی ایم اٹ سیلف واز ناٹ ہیپی, کیونکہ یار ایک نیا بندہ آیا اور اس نے غلطی آ کے سب کی پڑھ لی. اور یہ کہنے کہ اوکے طارق وی ول ڈسکس اٹ لیٹر آن, thanks for that and appreciate that you took around and we'll monitor and we'll try to come up with everything. تو وہ دن تھا جو میرا پہلا دن تھا, اور I put a stamp on everybody that somebody is here. اور دوسرا جو میرا ایک ہیبٹ ہے کہ I get my relation very quickly with the team members. جو اسٹافنگ ہوتی ہے ان سے میں اپنے بڑا کلوز رکھتا ہوں اپنے آپ کو. اینڈ دس از مائی ہیبٹ اینڈ دس از واٹ ہیڈ میڈ می ویری سکسیزفل. بیکاز جو آپ کو
چیزیں بنا کے دیتے ہیں, ہوٹل کا نام بناتے ہیں, ریونیوز بناتے ہیں, وہ سب یہ چھوٹے لوگ ہوتے بیک ہیں. اینڈ کے اوپر بیک اینڈ جو سارا کچھ ہوتا ہے, یہ سارے یہی ٹیم ممبرز ہوتے ہیں جو آپ کو دے ٹیک یو ٹو اینی لیول یو وانٹ وتھ دیئر ہارڈ ورک. اگر آپ ان سے تو آئی وینٹ ٹو دی اسٹاف کیفیٹیریا انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ایگزیکٹو ڈائننگ ہال, آئی وینٹ ٹو دی اسٹاف کیفیٹیریا. تو وہاں پہ جب انہوں نے سارے اسٹاف دے ور سرپرائز ٹو سی, ایک تو سب کو خبر آئے گی تھی کہ جو جان ایک پاکستانی مینیجر ہے. اچھا گڈ تھنگ واز دیٹ کہ بیکاز آئی واز ناٹ فرام دی مڈل ایسٹ اور یورپین بیک گراؤنڈ, تو وہاں پہ جتنے بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو اسٹاف تھے نا, دے ویری ہیپی, لائک سری لنکن, انڈینس, ایون بنگلہ دیش اور پاکستان کے تو تھے ہی 20-25 اسٹاف, اور وہ کافی خوش تھے کہ یار سم ایکسپیٹریٹ ہیز کم, ایٹ لیسٹ ہمارے ملتا جلتا آدمی تو آیا ہے. تو دے گیو می اے ویری وارم ویلکم ان دی کیفیٹیریا, اور کافی باتیں ہوئیں اور چیزیں انہوں نے بتائیں اور یہ ہوئی. تو فرام دیٹ ڈے آن ورڈ آئی یوز ٹو ٹیک مائی لنچ, چائے وائے بھی ہوتا تو میں اسٹاف کیفیٹیریا میں. اور آج تک ایون دو آئی بیکیم اے جنرل مینیجر, مگر آئی میڈ شیور دیٹ 3 days in a week آئی ٹیک مائی میلز ان اسٹاف کیفیٹیریا. اچھا اس میں یہاں پہ جب میں اپنے دوسرے اسسٹنٹ یا اسسٹنٹ مینیجر یا ہوٹل مینیجر یا ڈائریکٹر کو لے کے جاتا تھا, تو یوز ٹو مائنڈ کہ سر ہم لوگ اسٹاف کیفیٹیریا, میں نے کہا 3 دن تو کھاؤ نا تم, تاکہ اس سے اچھا 2 چیزیں ہوتی ہیں سارا. ایک تو اسٹاف کا مورل بہت اچھا ہو جاتا ہے, دوسرا کیفیٹیریا کا جو آپ کا میل ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کا اسٹینڈرڈ مینجمنٹ از کمنگ. اسپیشلی جب میں کراچی میں پی سی میں جنرل مینیجر بن تھا ابھی 3 سال پہلے, تو وہاں پہ مجھے مینیجر سے کافی ریزسٹنس ہوئی تھی کہ سر آپ وہاں جا رہے ہیں, سب وہاں جا رہے ہیں, مگر اٹ میڈ دا اسٹاف سو کلوز ٹو می کہ یار وہ کہنے ہیں کہ یار یہ پہلا جنرل مینیجر جو آ کے یہاں پہ کھا رہا ہے. تو اٹس اے ٹرک وچ ایوری بڈی شوڈ اپلائی, جو جنرل مینیجرز ہیں یا جو بھی بڑی پوزیشنز میں ہیں, ٹو کنیکٹ ود دا اسٹاف ویری ایزیلی. اور پھر چونکہ آئی کیم فرام پاکستان, اسٹل مائی ایبلٹی واز بینگ کوشچن ایوری ٹائم. تو جو جنرل مینیجر تھے عمر کمیل صاحب, انہوں نے مجھے بلایا, انفیکٹ مجھے نہیں بلایا, پوری ٹیم کو بلا لیا. I mean there were 7-8 مینیجر, ایف ایم ڈی والا تھا, یہ تھا. تو کہنے لگا طارق the last on your toes. no, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب she had come, she was not happy with the visit and she was not happy and she made many complaints. What can you do for us? میں نے کہا ان سے کہ ٹھیک ہے, I have not looked after the royal families but I can assure you that things will be okay. So on my personal supervision, I prepared the rooms, all the rooms on 27th floor and the suite, and ٹھیک ٹھاک کر کے I mean in between 3-4 راؤنڈ تو جو ہمارے سامنے لگا لیے تھے کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ. تو یہ لوگ چونکہ لیٹ چیک ان ہوتے ہیں تو ہمیں 4-5 گھنٹے پہلے روم دینا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر سیکورٹی پروٹوکال آ کے سارے روم وغیرہ چیک کرتے ہیں اور دے گو ان ٹو دی سیکورٹی چیکس. تو پھر 10-11 بجے ہم ویٹ کر رہے تھے پرنسس کا, کیونکہ ان کو ہمیں پروٹوکال دینا پڑتا تھا لابی سے. تو وی ور آل آن دا لائن. تو جب پرنسس ہم سے سلام کر کے جب جانے لگی تو جنرل مینیجر کے پاس رکیں, ان سے کہنے لگے کہ یا استاد گمیل کیف جنا کیف عرفہ ندف تو مضبوط, which means کہ کیسا ہے میرا سویٹ اور میرے رومز کیسے ہیں, ان کو اچھے سے صفائی کی پہلے سے ہی, میکنگ شیور the people know کہ میں پوچھ رہی ہوں. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کلو خیر, جنرل مینیجر نے کہا انشاءاللہ کلو خیر. تو I could see the shivering in his language. تو پھر ہم لوگ سب لابی میں وی اسٹارٹڈ ڈسکشن. تو چلی گئی اپنے سویٹ پہ. کوئی آدھے گھنٹے بعد کال آئی کہ سینڈ دا جنرل مینیجر اب. اوپس, اب اینگزائٹی لیول سب کے بڑھنے شروع ہوئے. تو اب وہ اس نے مجھے دیکھا, اور جو دوسرے جو ایف این بی والے تھے جنہوں نے ساری, حالانکہ اینڈ آف دا ڈے
F&B کا کام بھی میں نے ہی کیا تھا اور دوسرا کام بھی سارے میں کر کے آ گیا تھا بیکاز آئی واز شیور کہ تھنگس ول بی F&B is food and beverage. فوڈ اینڈ بیوریج جو ان کی کمپلیمنٹریز آتی ہیں وی آئی پی سیٹ اپ وغیرہ آتا ہے ان کا جو بٹلر وغیرہ ہوتا ہے سب کو آئی آلویز میک شیور یہ میری ہیبٹ ہے کہ آئی ڈونٹ لیو تھنگس فار ادر آپ سمجھ لیں کہ کبھی مائکرو مینجمنٹ بھی assume کہلاتی ہے نہیں کیا آپ نے کہ ہاں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا تو آئی سیڈ کہ نو ایشوز مسٹر عمر پلیز گو اپ تو وہ گئے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا 45 منٹس ہو گئے اس کے بعد پھر وہ ہم لوگ سب نیچے انتظار کر رہے تھے اور سب ایک دوسرے سے گیس کر رہے تھے کیونکہ میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا دوسرے جو وہاں پہ مینیجرز تھے وہ کافی ڈرے ہوئے تھے اور سہمے ہوئے تھے تو پھر خیر جنرل مینیجر صاحب جب آئے تو آفس سے ان کی ایک خاص اسمائل ہوتی تھی جب وہ کوئی چیز اچیو کرتے تھے تو اسی اسمائل سے آئے اور انہوں نے لابی میں آ کے سب سے پہلے طارق تال ہے نا طارق میرے پاس ہوا پھر انہوں نے ہی ہگ می کہنے کہ واٹ میجک ڈڈ یو ڈو آئی سیڈ کہ نتھنگ کہنے کہ ڈو یو نو واٹ دا پرنسس سیڈ اول مرہ انا شفت زي كده نظيف غرفہ جناب میں نے کہا شکریہ مسٹر عمر اس کا مطلب کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنا اچھا میرا سویٹ ہے اتنے اچھے فلاورز ہیں اور ایک ایک روم میں نے چیک کیا اینڈ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اینی فالٹ تو نیکسٹ ڈے he called the assistant finance controller and he immediately gave me a raise of 1500 dirham. 1500 riyal. He was so pleased. He was so pleased. I mean, ظاہری بات ہے royal families ہوتی ہیں نا اس سے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور پھر that was the day I established my stamp on Hilton and the news went all to the regional office that Tariq did this. So اس کے فوراً I went in November اور December میں رمضان تھا. رمضان was definitely وہاں کا سب سے ہیکٹک اور سب ٹف ٹائم ہوتا ہے اور پیک سیزن کہلاتا ہے اور پھر 15 رمضان کے بعد ہمارا جو ہوٹل تھا جس میں 640 رومز تھے ہمارے ہوٹل کے دو پارٹ تھے ایک ٹاورس تھے جس میں 800 رومز تھے اور جو ہوٹل تھا 640 رومز اس میں تھے تو 75% آف دی ہوٹل رائل پروٹوکول لے لیتے تھے تو اس میں جیسے کہ آج کل جو کنگ ہیں ان کے 5% is a huge آج کل کے جو کنگ پریزنٹ کنگ ہیں ان کے 3 فلور ہوتے تھے جو وہاں کے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے ان کے 3 فلور ہوتے تھے تو سوئٹس پہ اکتفا نہیں وہ فلورز ہوتے تھے بالکل ایک فلور پہ بیٹا رہے گا تو ایک اس میں رائلٹی ہے وہی تو ایگزیکٹلی تو اس میں ایک چیز جو مجھے عجیب لگی کہ فرسٹ رمضان دے ہیڈ اسپینڈ 70,000 ریال آن دا فلاورز 70,000 OMG تو آپ سمجھے آئی واز شاکڈ کیونکہ میری کہیں بھی جو کیلکولیشن کی تھی مجھے 20-25 ہزار سے زیادہ کا سامان نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں تو آئی واز جسٹ شاکڈ مگر جو ہمارے جی ایم تھے کہتا یار یو کین اسپینڈ 100,000 میں نے کہا یو آلریڈی اسپینڈ 70,000 لاسٹ ایئر اینڈ یو وانٹ می ٹو 100,000 کہنا اوکے لیو اٹ ٹو می تو بلیو می سارا جب سارا رائل فیملی چیک ان ہونے لگی ایک کے بعد وہ 115 کو کوئی آتا تھا رمضان کو کوئی 16-17 رمضان کو گریجولی سب چیک ان ہوتے تھے تو میکسیمم جو ہم نے ٹوٹل بعد میں کیا تو ہم نے صرف 30,000 کے فلاورز لگائے تھے تو تھنگس اسٹارٹیڈ گیٹنگ آن آفٹر دیٹ پھر تو سب چیز میرے کنٹرول میں ہوگی He was praising me every time. In fact, I was the only general manager. I was the only manager. ایک دن انہوں نے بلا کے کہا طارق did you have your license؟ میں نے کہا what I did میں نے جاتے ساتھ ہی لائسنس بنا لیا تھا and I was the first manager to وہاں پہ جس نے گاڑی کا لائسنس لیا تھا because I had a driving license from Dubai. تو اس کی وجہ سے مجھے فوراً ہی لائسنس تو why did they ask for this specific question؟ تو ہاں تو کہنے کا تمہاری تو فیملی بھی ہے تم کیسے گھومتے ہو کیا کرتے ہو تو میں نے کہا نو وی ٹیک اے کیب اینڈ ایوری تھنگ سو ہی اوپن ہز ڈراور اینڈ گیو می اے کی آف دا کار طارق آئی ہیو گاٹ اے اسپیئر کار یو کین یوز اٹ. کیا بات تو وہ تو سب حیران تھے کہ اتنی زیادہ فیوریٹزم آپ پہ کیسے بھی کیا ہوا. تو جرنی از اے لانگ بٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہارڈ ورک پیز آف اور میں وہاں پہ بھی تقریباً 13 سے 14 گھنٹے میکسیمم کام کرتا تھا. That we are witness to بالکل جی. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو جتنے بھی جنرل مینیجر ہوتے ہیں نا وہ سیلفش ہوتے ہیں کہ اپنے اچھے آدمیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو ڈیو ٹو دس میری جو آئی ورک فار آلموسٹ لائک 6 years ایز اے روم ڈویژن مینیجر اینڈ آئی واز ڈیو فرام اے پروموشن مگر وہی
میں نے بتایا نا کہ جو سیلفشنس ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا یہاں سے لے جائے گا تو کیا ہوگا. آئی واز ڈیو فار پروموشن مگر میری پروموشن انہوں نے نہیں کی مرغوین صاحب نے. لکیلی دیر واز اندر جنرل مینیجر, ہی جوائنڈ اس in 2002. He was from US. اور اتفاق سے he was born in Pakistan. تو we got our chemistry very quickly. تو پھر عمر غامل صاحب جو ایکس جنرل مینیجر تھے resign and he took over. تو when he saw my work کہنے کہ تم یار 6 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہو and you are so talented. So he made me, within a year he made me operation manager. اینڈ بس اسی طرح سے پھر جرنی بڑھتی گئی. تو آپریشن مینیجر کے بعد آئی واز سلیکٹڈ ان اے شائن پروگرام جو ڈائریکٹرس کے لیے ہوتا ہے. تو آئی کوالیفائڈ فار دیٹ پروگرام, آئی گاٹ سلیکٹڈ اینڈ دین آئی وینٹ فار اسسمنٹ وچ از کالڈ 4D اسسمنٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو ہیو آل کائنڈ آف ٹیسٹ اینڈ آپ کو پریکٹیکلی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کیسا کام کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ایٹ دیٹ لیول. سو اٹ واز ان دبئی اینڈ وین آئی وینٹ دیر تو کوئی 21 مینیجرس تھے اینڈ آئی واز دا اونلی ون ود اے براؤن اسکن. سارے گورے تھے اور وہ سب مجھے دیکھ کے یہ کہنے لگے یار یہ کہاں سے آ گیا اور یہ ہو گیا. تو الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں تھیں, میرے ٹیمس کی دعائیں تھیں, سب کی دعائیں تھیں. اینڈ آف کورس آئی واز پریپیئرڈ ویری ویل بائی مائی جنرل مینیجر. ہم لوگ رات کو 4 5 بجے تک وہ مجھے پڑھاتے تھے. دیٹس آئی ایم سو پرسنلی اٹیچڈ ٹو ہیم اینڈ ایوری تھنگ. تو ہی ٹولڈ می دیٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ یو کم آؤٹ سکسیزفل. اینڈ آئی ڈڈ کیم آؤٹ آف دی 21 5 were selected and I was one of them. ماشاءاللہ. تو پورے مکہ میں ہم نے اٹ واز اے واو فیکٹر کہ یار بہت بڑا کریڈٹ ہوتا تھا کہ کسی ہوٹل کا 4D اسسمنٹ سے کوئی پاس ہو کر آ جائے. دیکھیے کتنی بڑی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور آئی کیم بیک سکسیزفلی. ماشاءاللہ. یہ بات آپ کی میں یہاں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی. At your in your career at that point جہاں پہ you were doing such big feats, اس وقت ایگزام دینا, پڑھنا, تو I think یہ ہم as an academic I would like this message to be conveyed to my students and to parents کہ صرف ایک certain exam ایک certain age میں دے کر ہم فارغ البال نہیں ہو جاتے. زندگی سیکھنے کا نام ہے. Life is all about learning at every stage. Now, I mean, at the peak of success, آپ کو اتنی commendations مل رہی ہیں, you're being recognized for your hard work, and then you have to appear for an exam, and which is considered to be such a tough one. So this shows کہ learning جو ہے وہ ہر لمحہ ہر اسٹیج پہ آتی ہے. اینڈ دس مسٹ ہیو بین اے چیلنج. ایگزیکٹلی آسان نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. سننے میں کہانی سارا دن آپ کام کر رہے ہیں, اپنا آفیشیل کام کریں, اس کے بعد پھر 5 o'clock he used to lock me in his office کہ آ جاؤ بس چھوڑو سارا کام وام ہو گیا. And then we used to go till 4 o'clock in the morning. پھر دن یہ کوئی ایک ہفتہ چلتا رہا شیڈیول, مگر in the end it paid off سارا. اینڈ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتی. آپ کی willingness to learn بھی تو ہوگی. ایگزیکٹلی. یہ کہ نہیں کہ میں تو اب اس لیول پہ ہوں, اب مجھے سکھا رہے ہیں. You did learn from that person. اگر وہ آپ کے جو جی ایم تھے اگر وہ آپ کو سکھا رہے تھے تو وہ ظاہر ہے he was being very generous about it and he was a kind person. Very supportive about it. If you were not willing to learn. Exactly. نہیں مجھے کیا سکھائیں گے, میں تو یہ سیکھا, میں یہاں سے آیا ہوں, میں یہ اچیو کر لیا. سوری آپ کی بات کہوں, اس میں 2 چیزیں تھیں. میں بھی گیا تھا ڈائریکٹر آف آپریشنس کے لیے اور ایک گیا تھا ڈائریکٹر آف فائنانس کے لیے. وہ ایجپشن تھے, وہ فیل ہو گئے. اچھا, ان کو بھی انہوں نے سکھایا تھا. تو آئی ٹیک یور ورڈ کہ ولنگنیس ہونی چاہیے سیکھنے کی اور کیا لرن کیا نہیں کیا. ہی کوڈ ناٹ کوالیفائی, سو ہی کیم بیک ویری ڈیجیکٹڈ. تو دیٹ واز آل ادر کریڈٹ کہ یار ایک پاکستانی ڈائریکٹر آپریشن. I think this is a big thing for the UAE Arab Emirates کے وہاں پہ ویسے ایک ہم پاکستانیوں کے اور وہ Arabs بہرحال they feel a bit on top of us. Jealous about it. اچھا, اسی سے میرا ایک مجھے خیال آ رہا تھا کہ we Pakistanis have a certain reputation all over the world and we are looked down upon
in certain صحیح. ways because of our ways, Exactly. which is not غلط نہیں ہے کہ غلط ہم نہیں لوگوں ہے, سے صحیح. ہوتی ہے گڑبڑ تو, بٹ ہر ایک سے نہیں ہوتی ہے. پیپل لائک یور سیلف اینڈ دیر مسٹ بی سم ادرز آلسو جو کہ محنت سے اپنی جگہ مقام بناتے ہیں, بٹ وی ڈو فیس دیٹ ریزسٹنس, وی ڈو فیس Every time. ہے نا. Every time, all the time. کہ ہماری خود کی بھی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں which let us down because as a nation ہم سے اچھا نیشن کوئی نہیں ہے. وی آر سو ٹیلنٹڈ, سو اسکل, مگر Indeed. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے جب جوائن کیا تھا آؤٹ آف 1000 امپلائیز, دوسرے دن صبح مجھے پتہ چلا تھا کہ اونلی 25 اور پاکستانی. ساری نیشنلٹیز تھیں, سری لنکن, بنگلہ دیش, انڈین, ایجپشین, جارڈینین, سیرین. The thing which was missing was پاکستانی. اور مجھے بہت کافی دنوں تک, کیونکہ وہاں پہ یہی تھا کہ پاکستانی کام نہیں کرتے اور پاکستانی لڑائی جھگڑا بہت کرتے, ہم لیبل ہوئے ہوئے نا. تو مگر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ پاکستانی کیا کرتے ہیں. اینڈ بیکاز آف مائی سکسیس آئی واز الاؤڈ ٹو برنگ مور پاکستانیز ان. الحمد للہ میں نے اپنے پورے ٹینیور میں تقریباً 600-650 پاکستانیز میں نے وہاں پہ امپلائی کیے, جس ہوٹل میں بھی کام کرتا تھا وہاں پہ, کیونکہ ان کا ایک ریپوٹیشن بلڈ ہو گیا تھا. جو فرسٹ بیچ میں یہاں سے لے کر گیا تھا اباؤٹ 38 پیپل, اور ان کو میں یہاں پہ بتا کر گیا تھا کہ یار ہمیں پاکستان کی امیج بڑھانی ہے, اور ہمیں پروو کرنا ہے کہ ہم سے اچھا کوئی ورکر نہیں ہے. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور اتنا اسکل ہے, بس یہ ہے کہ ان کو رائٹ گائیڈنس نہیں ہے یا کوئی لے کے چلنے والا جہاں پہ ٹریننگ وغیرہ. تو وہ جو 35 کا بیچ گیا تھا, اٹ واز اٹ بیکیم بلو آئیڈ بوائز فار ایوری باڈی. پھر تو ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرنے لگے کہ طارق صاحب ہمیں بھی پاکستانی چاہیے, ہمیں بھی پاکستانی, ہمیں بھی پاکستانی چاہیے. تو پھر ہر سال ہم لوگ تقریباً 40-50 کے بیچ لے کے جاتے تھے, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ ایوری بڈی کلیکٹ, کچھ واپس بھی آ گئے اور کچھ جو رہ گئے وہ آج تک وہاں پر ہیں. اور آئی تھنک 625 امپلائیز مین 625 فیملیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو آج ابھی بھی جب میں واپس آ گیا ہوں پاکستان, تو ان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ, ایوری بڈی کالز می, ایوری بڈی سینڈس, جو بھی ان سے ہو سکتا ہے آتے ہیں, ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا کہ میں اپنے پاکستان کے لیے خدمت کر سکوں, اور یہ کرنا بھی چاہیے. جو بھی لوگ اچھے جگہ پہ جن کو اپارچونیٹی ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے, میں نے وہاں پہ دیکھا, اور بنگلہ دیشی ہوگا تو بنگلہ دیش والوں کو بلائے گا, ایجپشین ہوگا تو وہ چاہے گا ایجپشین آئے, سری لنکن ہوگا تو سری لنکن ہوگا. صرف ہم ایک پاکستان کے جو تھے, جو مینیجر تھے, تو وہ نہیں یار میں آؤں گا تو پتہ نہیں دوسرے کسی کو بلاؤں گا تو میری ریپوٹیشن کیا ہوگی. You should be courageous and have faith and trust. Have faith and trust and ready to take any challenge. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو ریکروٹ کرایا ہو and that person didn't turn out to be as committed اور اس نے اس طرح contribute نہ کیا ہو؟ 4-5 انسٹنس ایسی ہوئی تھی, but that is everywhere. You can't take guarantees for people. ہاں, وہ تو آپ جب یہاں پہ انٹرویو کرتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں, تو یو آلویز سلپ آؤٹ سم ٹائم. کوئی کسی کے, کبھی کبھی ہم بھی کسی کے پروپوز کوئی کرتا تھا اس کو لے کے چلے جاتے تھے, تو اٹ ہیپن. اور مگر 90% لوگ اگر سکسیزفل ہیں اور اچھے سے کام کر رہے ہیں تو it doesn't count. And I think this is one point that I'd like to highlight here, کہ وہ لوگ جو پاکستان میں رہ کے کام کر رہے ہیں بہرحال اپنے تئیں جو کچھ کر پا رہے ہیں, لیکن آپ اگر باہر ہیں, ہم میں سے کچھ لوگ, تو تب بھی ہم پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, just like Tariq صاحب just said, and bringing the good word for Pakistanis altogether, کہ Pakistanis are hard working and we have talent, unbelievable talent, and we it's just a matter of tapping onto that talent and bringing out the hidden potential والی بات ہے. کیونکہ اس کے بعد جب اٹ گاٹ پروو ہو گیا کہ پاکستانیز آر گڈ, then 3-4 people they were made managers. یہ بہت بڑی خدمت ہے ہمارے وطن کی جو آپ نے کی وہاں پر, کہ ہمارا نام پاکستانیوں کا کلیئر کیا of certain labels,
اینڈ یہ بہت اہم بات ہے. اینڈ آئی تھنک آل دوز ہو آر آؤٹ دیئر, پلیز لک ان ٹو دس. وی نیڈ ہیلپ. میں اس پہ بہت زیادہ زور دوں گا کہ وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو واٹ ایور وی کین فار دی کنٹری, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک سے نوازا ہے, اس ملک سے اتنی چیزیں دی ہیں, تو جتنا بھی ہو سکے, جہاں تھوڑا بہت ہو سکے, اپنے ملک کے لیے ضرور کام کریں, اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں کہ وہ بھی جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. بالکل. جی جی, آپ وہاں ماشاء اللہ 23 سال رہے سعودی عرب میں, اینڈ پرسنلی میں 2007 میں گئی تھی حج کے لیے اپنی امی اور اپنے بھائی کے ساتھ, اینڈ آئی ریمبر اٹ واز سو آکورڈ. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے طارق بھائی مسٹ ہیو کم ہوم 12-1 بجے فرام ہز آفس, ایز ہی سیڈ. ان کا اسکیجول ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے. اینڈ وی کالڈ ہم. مائی مدر ڈڈنٹ فیل ویل, ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی مزدلفہ کے قریب, اور بھائی نے فون کیا کہ آپ پلیز ہمیں یہاں سے پک کر لیں, اور امی کی طبیعت صحیح نہیں. اور ہی got up, he was sleeping, he got up and came to our help. اچھا, ہم تو we were related to him, but انہوں نے بہت حجاج وہاں پہ جو بھی آئے, چاہے وہ فرینڈس ہوں جن کو نہیں بھی جانتے ہوں, both him and his wife were available there for the حجاج. کسی طرح کی بھی مدد چاہیے ہو, all kind, مطلب حجاج وہاں ہوتے ہیں تو پریشان بھی ہوتے ہیں, اپنے کوئی کھو گیا, کوئی کسی کا پیسے ختم ہو گئے یا جیب کٹ گئی, طبیعت خراب ہو گئی, رہنے کی جگہ نہیں ڈھنگ کی ملی, واٹ ناٹ. اینڈ both of them, both husband and wife were there always for these حاجیز, and ان کی مدد جس طرح سے کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل. اس کا کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا آپ؟ سارا ویسے تو مکہ جاتے ہی میں تو نہیں, جو بھی وہاں پہ مکہ میں ہوتے ہیں وہ بہت مہمان نواز بن جاتے ہیں, اور دل کھول کر حجاج کی یا جو بھی پلگرم جائیں ان کی جتنی چاہے مدد کرنا چاہیں مدد کرتے ہیں. میں تو چونکہ خود بھی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے اٹیچ تھا, تو میرا تو فوکل پوائنٹ یہی تھا کہ گیسٹ آف اللہ کی خدمت کریں, اور جہاں تک ہو سکے کریں, کیونکہ دیار غیر میں بس یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھی بات بھی کر لیں اور ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں, تو دیٹ از اے لائف ٹائم ایکسپیرئنس فار دیم. وہ تو, اور پھر جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم کرتے تھے, آؤٹ آف دا وے بھی جا کے کرتے تھے, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ساری عمر کی پونجی جما کر کے آتے ہیں, اور اچھی طرح سے ان کی عبادت ہو جائے, اچھی طرح سے ان کے خدمت ہو جائے تو بہت ہوتا ہے. ایک انسیڈنٹ تو ہزاروں کے حساب سے ہیں, لاکھوں انسیڈنٹ ہیں, اور ہمارا موٹو سب کا, میرا نہیں میری پوری ٹیم, بلکہ وہاں پہ جتنے بھی ہوٹلز والے تھے سب کا یہی موٹو ہوتا تھا کہ ہر طریقے سے حجاج کی خدمت کی جائے, چاہے وہ عمرہ کے ہوں, چاہے حج پہ آئے ہوئے ہوں, اور فائنینشلی, ٹیکنیکلی, اور زبانی کلامی یا میڈیکلی, جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکیں ہم لوگ کرتے تھے. اور انہی حجاج اور انہی حاجیوں کی وجہ سے میں, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی یا پاکستان کو جو عزت دی, وہ پاکستان میں جو نام ہوا انہی کی دعاؤں سے. کیونکہ میں تو آپ کو بتایا کہ آئی کیم فرام مڈل کلاس فیملی, اتنی کوئی قابلیت نہیں تھی. ایک میرے جاننے والے ہیں, ان کے ماں باپ آئے ہوئے تھے, کسی گروپ کے ساتھ تھے, تو وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بچھڑ جاتے ہیں رمی کے دوران, اور مزدلفہ عرفات میں بچھڑ جاتے ہیں. تو ان کے خاتون کے ہسبینڈ کہیں بچھڑ رہے تھے, تو ان کا بیٹے کا پاکستان سے میرے پاس کال آئی کہ طارق بھائی میرے امی بچھڑ گئی ہیں ابو سے, اور ابو کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں ہیں, کس حال میں, کچھ نہیں ہے, تو کچھ کرے ہم لوگ تو یہاں پہ, آپ ہماری آخری امید. میں نے کہا اللہ کی امید ہوتی ہے, میں تو آخری امید نہیں ہے. تو پھر خیر ہم نے وہاں پہ جو چیزیں فائنڈ کرنی ہوتی ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں, کہ کس کیمپ میں ہیں, کون سا محلے میں ہے, کون سا ان کا ٹینٹ ہے, یہ. مگر
آپ میں اگر جستجو ہو تو سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے. بٹ چونکہ ہمارے کانٹیکٹس تھے یہ تھے, اور جو میرے ہوٹل میں جو سعودیز تھے وہ مجھے بہت رسپیکٹ دیتے تھے اور میرے لیے کوئی بھی کام کرنے پہ تیار ہوتے تھے. تو خیر میں نے ہمارا ایک سیکیورٹی سپروائزر تھا بشیر, میں نے اس سے کہا یار بشیر یہ مسئلہ ہے یہ ہے. تو اس نے کہا کہ حاضر آپ چھوڑ دیں, میرے ابو ہیں میں کچھ کرتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا ساتھ تمہارے. تو کہنے نہیں سر آپ کہاں جائیں گے اتنے, اور اس کے پاس وہ بڑی زبردست بائک تھی 500 جی, اس نے کہنے کا تال اس نے مجھے پیچھے بٹھایا. پھر خیر ہم لوگ بیکاز آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ کیونکہ ان کا رونا دھونا ہو رہا تھا, ظاہر ہے وہاں کوہرام مچا ہوا ہوگا کہ. تو پھر میں نے سارے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ایسا کوئی کال ہے, کال می امیڈیٹلی آن دی موبائل. تو خیر ہم لوگ گئے مینا میں اور ڈھونڈا کافی ادھر ادھر. تو ان کے کیمپ بھی گئے, کیمپ بھی پتہ کر لیا تھا ہم نے. ان کی وائف کا برا حال تھا, روتے روتے یہ وہ. تو ہم اتفاق سے ہم لوگ مینا سے مزدلفہ جا رہے تھے, راستے میں مینا ہم نے چیک کر لیا نہیں منٹ. مزدلفہ میں راستے میں ایک جگہ مجھے نظر آ گئے وہ بیٹھے ہوئے, ان کا احرام صرف اوپر نیچے کا احرام تھا, اوپر کا احرام بھی نہیں تھا, اور روڈ کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. تو مجھے تو وہ کہنے رہے, مجھے دیکھتی ہیں انہوں نے خیر گلے والے لگایا, کہنے کہ مجھے بس حج وج نہیں کرنا, مجھے پاکستان جانا, مجھے پاکستان تو میں نہیں کر رہا حج وج. تو بہت سمجھایا, بہت کچھ کیا, ان کو ہوٹل لے کے آئے میں. تو ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ وہ بچھڑ گئے تھے, وہ چلا نہیں جا رہا تھا اپنے گروپ سے, وہ چل گیا اور وہ گھبرا گئے تھے. جسٹ دیکھ کے گھبرا گئے تھے, ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی ہو گیا تھا. جو تعداد وہاں لوگوں کی ہوتی ہے, وہاں پہ ایک سائڈ میں تھوڑا سا ریسٹ کے لیے رکے تو بچھڑ گئے. تو پھر ان کے ہاتھ, تو الحمدللہ پھر ہم ان کو ہوٹل لے کے آئے, اور ہوٹل سے پھر ان کو ریسٹ ویسٹ کروایا, ان کی وائف کو بھی لے کے آئے, پھر ہم نے دوبارہ ان کو کیمپ میں پہنچایا. تو ایسے بے تحاشا انسیڈنٹ تھے, جو رشتہ دار بھی آتے تھے ان کے. میں نے بتایا نا کہ سارا وہاں پہ اگر آپ چھوٹی سی بھی کسی کی مدد کر دینا وہ ان کے لیے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا تھا. تو گھر سے ہمارا کھلا ہوتا تھا. میری وائف مجھ سے زیادہ ان چیزوں پہ بہت آگے تھی, اور دن رات حاجیوں کے اگر کسی کو کھانا پہنچانا ہے تو کھانا گھر سے بن کے جاتا تھا. کسی کے یہ تو ہم نے وٹنس کیا, کپڑے دھلوانے ہیں تو وہ کپڑے لے آتی تھی, کپڑے لے آ کے ان کو دیتے. اگر میں ہوٹل میں تھا تو میرے ساتھ بہت فیسلٹیز تھے, کسی کو بھی کوئی چیز آپ سب سپورٹ کرنا ہو اور دینا دلانا ہو تو وہیں سے ہو جاتا تھا, ملنا ملانا یہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, اور خدمت آپ لوگوں نے کی, کرنی بھی چاہیے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا جو ہمارے جو نیچے والے جو امپلائیز ہوتے ہیں, ٹیم ممبرز ہوتے ہیں, وہ تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ادھار لے کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور سبحان اللہ. اور دن رات ان کے گاؤں سے کوئی آ جاتا ہے تو ایک گاؤں سے جب آتے ہیں نا تو پورے گاؤں والے آتے ہیں. وہ ان بیچارے ایک آدمی کی مدد کھانے کھلانے, وہ تقریباً 20-25 لوگوں کو کھانا کھلانا کرتے تھے, اور ہر طریقے سے. حج کے بعد وہ کافی خرچ لے لیتے تھے, مگر they used to be very happy, بہت کہ ہم نے خدمت کی. اس طرح سے اپنا ایک اسپریچول کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے میرا خیال ہے. آپ نے ایک بات کی تھی ابھی اسٹارٹ میں کہ آپ مشورہ کرنے گئے اور ان 2 بزرگ ہستیوں نے خاندان کی آپ کو ایڈوائس دی. یہاں سے ایک ہم تھوڑا سا اپنا چینلائز کرتے ہیں ڈسکشن کو, اینڈ وی برنگ اٹ ٹو دا فیملی کنیکشنز اینڈ ریلیشنز. آئی ہیو آلویز سین یو ایز اے پرسن جو کہ ویل کنیکٹیڈ وتھ سبلنگز ایز ویل ایز دا ریسٹ آف دی فیملی. یہ آسان کام نہیں ہے. پاکستان لوگ ناراض ہوتے ہیں, خفگیاں ہو جاتی ہیں آپ, اور پھر پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے, چاہے وہ پروفیشنل ہوں چاہے وہ کچھ اور ہوں, کیپنگ ان ٹچ ود ایوری بڈی. تو جو رشتوں کو نبھانا ہے, اس کی اہمیت آپ لوگوں کے ہاں مجھے بہت نظر آتی ہے. چھوٹوں کا لحاظ, بڑوں کا ادب, بڑوں کی بات سننا, اور چند روایات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بہت, تو اس پہ مجھے بتائیے کہ ایز سبلنگس آپ لوگ ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کا بہت خیال کرتے رہے. آپ نے اپنی والدہ کا بہت خیال رکھا ہے, اینڈ دیٹ امپیکٹڈ آن یور کڈز ایز ویل ماشاء اللہ. اور وہ کیونکہ ماڈل ہوا ان کے سامنے. ہم لوگ آج کل ایک عجیب
بات فیس بک کے اوپر اور کئی جگہ میں دیکھتی ہوں, لیو دا پیپل ہو برنگ ٹاکسسٹی ان یور لائف, ہے یا یہ کہ پیپل ہو آر نیگیٹو اسٹے اوے فرام دیم, دے آر ناٹ پارٹ آف یور. اس طرح کے سلوگنز, اس طرح کے سینٹینسز بہت روٹیٹ کر رہے ہیں, بٹ ہمیں تو ایسا نہیں سکھایا گیا. ہمیں تو کہا گیا ہے جو کٹے اس سے جڑو. بالکل بالکل صحیح. اور اس میں ظاہر ہے مل کے رہنے میں ہوتی ہیں چپخلشیں اور کانٹرڈکشنز اور کانفلکٹس ہوتے ہیں, بٹ دین یو پیچ اپ. بالکل دیٹس لائف, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اینڈ اس کی مثال ہمیں آپ کے یہاں بہت اچھی نظر آتی ہے, آپ کا ادب, اپنے بڑے بھائی. اس کا سارا کریڈٹ تو والدہ کو جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے دا وے وی ویر براٹ اپ. ہم لوگ چونکہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ تہذیب کا کافی خیال کیا جاتا ہے, بڑوں کی عزت, بڑوں کی ان کو فالو کرنا, یہ کرنا, اس میں بہت زیادہ زور دیا تھا. اور ہماری امی نے, اور میری جو بڑی بہن تھی اللہ مرحوم اقبال اقبال، وہ بھی ہمارے براٹ اپ میں ان چیزوں کو بہت لے گئے. تو ہم نے وہیں سے سیکھا, اور بڑوں کا ادب بھی وہیں سے سیکھا, اور اٹ وینٹ اے لانگ وے. بھائی چونکہ انہوں نے بچپنے سے ہمیں پڑھایا لکھایا اور سب کچھ کیا, تو وہ ایک جوائنٹ فیملی میں ویسے بھی آپ رہیں تو آپ کی رسپیکٹ بڑوں کے لیے بڑھ جاتی ہے. تو وی براٹ دا ہول سیم ٹریڈیشن ٹو آور فیملی. اس میں ہمارا جو وائف ہے ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے, پیرنٹنگ میں ان کا کنٹریبیوشن, کیونکہ شاید تمہیں پتہ نہ ہو, جو ہاسپٹیلٹی میں ہوتے ہیں, ہوٹل لائف میں, ان کا ڈائیورس ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی ڈو ایکسپلور آن دیٹ, تھوڑا سا اس پہ بات ضرور کریں. تو اس میں وہ اس لیے تو کہ آپ اپنی فیملیوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, 12 بجے گھر آ رہے ہیں, جی اسٹریس فیکٹر ہوتا ہے. مگر ہیڈس آف ٹو مائی وائف ہمارا, شی فرام دا ڈے ون شی گیو می فل سپورٹ, اور ان برنگنگ اپ دا چلڈرن. ہاں یہ تھا کہ if I have done 25%, she has done 75% of the whole thing. You've been lucky in that sense. Exactly. Wonderful life partner. کبھی کبھی ہم لوگ کی تھوڑی سی ہو بھی جاتی تھی کہ آپ ٹائم دیتے تھے, ہوتے she used to get fed up. تو اس میں I may wanted to make it sure that کہ میں رات کو جب بھی جتنی دیر بھی آؤں تو I give some time to the kids, اور پھر ہم ویکینڈ بالکل ساتھ گزارتے تھے, کہیں مطلب بچوں کو گھمانا پھرانا ہے. اور اس جہاں تک ایجوکیشن کا تھا, اس میں آئی یوزڈ ٹو گائیڈ دیم ود دی سائنس اینڈ میتھس ویتھس, باقی ہمارا سارا دیکھتی تھیں. اور وہاں پہ ہم چونکہ مکہ میں تھے, اور جو اسکولس تھے مکہ میں وہ اتنے اسٹینڈرڈ کے نہیں تھے, تو وی ہیڈ ٹو سینڈ اوور کڈس ٹو جدہ. انفیکٹ جتنے بھی جو پیرنٹس تھے ان کو سب کو اپنے بچوں کو جدہ, اسکول جدہ میں بہت اچھے تھے. تو وہ اٹ واز ناٹ ایزی بیکاز ان کی بس صبح 5 بجے آ جاتی تھی, اینڈ وی یوز ٹو گیٹ اپ لائک 4 o'clock. دیٹ ٹائم وی یوز ٹو اسپینڈ ٹوگیدر ود دا چلڈرن. تو وہ جو بس کا 4 o'clock ان دا مارننگ, تو وہ پھر تیار کر کے آئی یوز ٹو ٹیک کڈ راؤنڈ ان دا, نیچے جا کے ان سے کھیلنا, ان کے ساتھ بس مذاق کرنا, جو ٹائم مل رہا ہے اس کو بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم بنانا, بالکل کوالٹی ٹائم بنانا, اور میک شیور دیٹ ایک ہے نا آپ کہ کہاوت ہے پتہ نہیں اردو میں کہ بچوں کو دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, تو وہ ہم لوگ کرتے تھے. آئی مین وی یوز ٹو گیو دیم جو ہمارا حیثیت تھی اس کے حساب سے ہم ان کو دیتے تھے. اور مگر ہمارا بہت زیادہ ادب اداب اور تہذیب کے لیے بہت زیادہ کنٹرول کرتی تھی بچوں کو, اینڈ آئی گیو ہر the right to do everything, and she was leading the training part of the children. اور میرا جتنا ہو سکتا تھا, جو ہمارا بیسٹ ٹائم ہوتا تھا تو جب ہم ایکسکرشن پہ جاتے تھے یا ہوتے تو ویکینڈ پہ چلے جاتے تھے, ہماری ٹریولنگ کافی ہوتی تھی, تو اس میں our bonding used to be this is the key thing جو طارق بھائی نے کہی کہ the bonding between the parents, and I have highlighted this many times before. This goes out to all the parents کہ دیکھیں bonding امی اور ابا جان کی ہونا ضروری ہے on certain things, کہ وہاں پہ compromise امی بھی نہیں کریں گی اور ابا بھی نہیں کریں گے. وہ آپ کے گھر کی اپنی اپنی ویلیوز ہو سکتی ہیں, اور ایجوکیشن یا ادب آداب جیسے آپ نے کہا, رکھ رکھاؤ جو بھی گھر کا اسٹائل ہے,
اگر یہاں پہ امی ابا جان کانٹروڈکٹری رہیں گے تو اوبیسلی بچے تو پھر سفر کریں گے. اور یہ کہنا کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتے، وہ تو گھر پہ نہیں ہوتے، دیکھیں انیشیل ایئرس بلکہ کافی آگے تک جو آپ کے گھر کا کمانے والا ہی ہیز ٹو ورک ہارڈ، ادروائز وہ کیسے پرووائڈ کرے بالکل گا. اور ایگزیکٹلی. پھر اس کا بھی تو اپنا ایک پیشن ہے، اس کی ایک پروگرس ہے جس میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ایز وائفز وی نیڈ ٹو گیو دیٹ اسپیس ٹو آر لائف پارٹنرز. اور اس کے لیے ظاہر پیشنس چاہیے، بہت سارا پیشنس چاہیے. اور اس میں یہ جو چیز اگر ہمارا یا کہتی تھی کہ یہ آئی مین اف شی وڈ سے نو ٹو اینی تھنگ آئی وڈ سپورٹ ہر آل دا ٹائم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ امی نہ کہہ رہی ہیں تو ابا اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے، تو یہ نہیں ہونا گڈ چاہیے. کاپ بیڈ کاپ ہم ہاں لوگ کھیلتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بیکاز وی یوز ٹو ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ یہ وین کی پوائنٹ ہے. شی نیو کہ کیا چیز خراب ہے، تو اس پہ آئی ڈڈ ناٹ یوز ٹو سپورٹ. پھر دوسری طریقے سے ہم لوگ ان کو کمپنسیٹ کر دیتے تھے، مگر اس میں ہمارا کا ساتھ دیتا تھا. اچھا، اب آئیڈ لائک ٹو گو اے لٹل ان دا پاسٹ. آئی نو کہ آپ لوگ بنگلہ دیش سے یہاں پر آئے، اینڈ آئی ہیو ہرڈ تھرو عارف بھائی جی اولڈر بردر کہ بہت سخت ٹائم وہ گزرا تھا وین یو مائگریٹڈ بالکل. فرام بنگلہ دیش. اینڈ اس کا کوئی اگر احوال آپ کو ذہن میں ہے، بیکاز آئی تھنک آپ بہن بھائیوں کی بانڈنگ اس سخت ٹائم میں بہت کلوز رہی. اس میں یو رائٹ سارا، اف آئی کین ریکلیکٹ دی میموریز we were very well off in Bangladesh. I mean, as far as I remember, my father was a manager in EPRTC, and we had a big house, and بہت لاڈ پیار سے. We used to have a TV جب کسی کے پاس نہیں تھا. We used to have a car جب کسی کے پاس نہیں تھی. In fact, بڑی لیوشلی ہم نے لائف گزاری تھی. مگر جب یہ انسیڈنٹ ہوا 97 کا پارٹیشن کا، تو ایوری بڈی سفرڈ اینڈ سو ڈڈ وی. ہمارے ساتھ گڈ لک یہ تھی کہ گڈ لک اور بیڈ لک آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں بھائی جو تھے ہمارے، میرے بڑے بھائی یوسف بھائی، عارف بھائی، دے لکیلی دے ویئر ان ویسٹ پاکستان، جو دوسرا حصہ تھا وہاں پہ یہ جاب کرتے تھے. اور وی ور دیئر ود دا فادر مدر. اور جو وہاں پہ جو ریئل جو کریج اور ریئل جو لیڈرشپ شو کی، وہ جو میری بڑی بہن تھی اقبال آپا، اینڈ شی واز لائک اے فادر، شی واز لائک اے مدر، شی واز لائک اے لیڈر، شی واز ایوری تھنگ. انہوں نے شی ٹوک اس آؤٹ آف دیٹ جرنی. اور وی ہیڈ اے ویری ٹف ٹائم. آئی مین وی ور کیپٹ ان جیل. کیمپ میں ایک فائن مارننگ، مطلب جب ڈھاکہ فال ہو گیا تھا، تو جو مکتی باہنی تھے یا بنگلہ دیش کی جو آرمی تھی، دے ٹوک اٹ ہاؤس فرام، سب لوگوں کو گھروں سے نکال دیا. فار ڈیز وی واکڈ اینڈ پھر وہاں سے ہمیں کیمپس میں لے کے گئے اور کیمپ میں رکھا. پھر وی گاٹ سپریٹڈ. ایک کیمپ میں میرے جو دوسرے ٹوئنز ہیں خالد، میرے ابا، ان کو ایک کیمپ میں بھیجا گیا. اور پھر دین سیپریٹڈ ایز اے فیملی. او مائی گاڈ. آئی واز لائک، اور بلکہ مجھے ایک اور جیل میں بھیجا گیا. آئی واز واٹ لائک 10 years 11 12 years. اور آئی ڈنٹ نو ویئر دی فیملی واز. تو ایک دن پھر انہوں نے صبح دے سیگریگیٹڈ boys from the men, and then they took us to this camp where family united family تھی، دونوں بہنیں اور امی تھیں. اور I mean وہ سارا it's a kind of bad dream, horrendous experience تھا. اور then we went to India. وہاں پہ ہمارے جو ماموں ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا. اینڈ دین وی کیم. جو پاکستان آنے کی جرنی بھی تھی، دیٹ واز آلسو ویری انٹرسٹنگ. کہنا چاہیے کہ ایک جو میرے ایک ماموں تھے وہ ڈی ایس پی تھے، اینڈ ہی ہیڈ لاٹ آف ریسورسز اینڈ ایوری تھنگ. So somehow or the other, because Pakistan government was not accepting refugees and everything, but ہاں تو اس میں یہ تھا کہ we need to enter Pakistan. تو we came through the border of Sindh, جو تر پار کرتا.
and he hired the famous dacoit, उसका नाम था बलवंत सिंह. Okay. Okay. This is getting a bit spicy. तो ये उन्होंने फिर हायर हमें किया किसके लिए ताकि वो सेफली हमें क्रॉस कराएं बॉर्डर. तो वो फिर वी वर इन हैदराबाद दक्कन. ही ट्रांसपोर्टेड अस, हमें उन्होंने अहमदाबाद भिजवाया. फिर अहमदाबाद से गुजरात में उनके कुछ पुलिस वाले थे, दे टुक अस टू दी बॉर्डर. वहाँ से उन्होंने फिर हमें उनको हैंड ओवर किया. उनके 3-4 जो पुलिस वाले थे उन्होंने हैंडेड ओवर. दे टुक अस डीप इनसाइड सिंध. वहाँ पे एक दिन रुके. वो चेक करते थे कि किस तरह से किस वक्त वे फॉरवर्ड किस तरह से मतलब बॉर्डर क्लियर है, ये करना है. तो एक दिन रात को फिर उन्होंने 12 बजे हमें सबको उठाया कि चलो चलो आज टाइम है. तो फैमिली जो थी वो बहनें और वो कैमल के ऊपर थी, और मैं जो उनका राइट हैंड मैन था बलवंत सिंह का, उनके साथ एक घोड़े पे बैठा हुआ था. तो फिर वो रास्ते जो ट्रैक कर रहे थे, दे वर ट्रैकिंग इट विद स्टार्स. और एक जगह फिर हमें कुछ फ्लैश लाइट नज़र आई, तो जल्दी से सब उतर के फिर हम लोग नीचे हो गए कि कोई देखने लगे. तो उसके बाद देन वहाँ से हमें फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया. हमें पता ही नहीं चला, उन्होंने कहा हाँ ये पाकिस्तान आ गया. देन दे लेफ्ट अस विद देयर काउंटर पार्ट हियर इन. तो और आगे ले जाए. हाँ, इनको आगे ले जाए. तो that's how we came to Pakistan. My God, this is एक तरह की मूवी लग रही है ये. But you have experience. अब वो जो आप इतने आसानी से ये बात बता रहे हैं, मगर वो जो चंद दिन होंगे वो ट्रैवल के, टेरर के, और एक समझ ना आने वाली एक लंबी रातें और दिन के अब क्या होगा. मुझे सारी जो परेशानी थी वो बहनों की थी और अम्मी की थी. अच्छा, मगर I mean it is so surprising कि यार जो अब हमने तो सुना था सिर्फ कहानी में कि ये जो डाकू वाकू होते हैं अपनी बात का बड़ा पास रखते हैं, मगर दे ट्रीटेड अस लाइक देयर ओन फैमिली. बल्कि एक दिन उन्होंने हमें बकरी भी कटवाई, हमारे लिए गोश्त कटवाए कि हमको पता था कि गोश्त खाते हैं. तो उन्होंने हम बकरा काट के हमारी दावत भी की. क्या बात है. और फिर they really looked after us. बट उसके अलावा एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी हो रही होगी कि हमने जाना कहाँ है. मिडल ऑफ द डेजर्ट में आप एक झुग्गी के अंदर पड़े हुए हैं, एंड सारे खतरनाक लोग आपके आगे पीछे हैं, ये हैं. एंड वेदर वी विल मेक इट टू पाकिस्तान और नॉट. एग्जैक्टली. मैं यहाँ मुझे जो एकदम सवालात बहुत सारे और बातें आ रही थी आजकल, क्योंकि आई वर्क विद यूथ, और वो अक्सर मिस ये टॉक्सिक है, ये माहौल टॉक्सिक है, इसने मुझे ऐसे टॉन्ट कर दिया. वो मीम्स के ऊपर रो रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे के रोती हुई कहानियाँ. हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है. बेटा सफ़र का मतलब क्या है? तुम लोगों को ठीक है वो छोटी छोटी टॉम एंड जेरी वाली लड़ाइयाँ. सफ़र का मतलब आप कैसे आप लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल बच्चे कर लेते हैं, मुझे इस बात से परेशानी हो रही है. So you need to hear the real stories of pain and anguish and uncertainty and disappointment and fear. Fear क्या होता है? Exactly. अल्लाह का करम एहसान है, हम सब लोग ऐसे फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, वो वेल सेटल्ड इन आवर होम्स. हमारे मेज़ पे खाने की अनवा अक़साम की चीज़ें होती हैं, तन पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं. हम लोग इस शुक्र का एहसास नहीं करते कि अल्लाह मियाँ ने कितना हमें दिया हुआ है. हम हमेशा पीछे भागते हैं उन चीज़ों के जो हमारे पास नहीं है. एग्जैक्टली. एंड वी फील सर्टन एंटाइटलमेंट कि नहीं ये तो हमारा हक है, हमें ये मिलना चाहिए. हमें कंटेनमेंट बिल्कुल कहाँ ख़त्म हो गया हम लोगों में. मैंने यही कहा कि अक्सर बात हुई हमें ये चाहिए. मैंने कहा यू शुड लुक एट व्हाट यू हैव. और अल्लाह ताला ने बहुत लोगों से हमें बहुत अच्छा दिया है, और इतना दिया है कि जिसके हम जितना भी शुक्र करें कम है उसका. भाई बेजारी और जो हमारे इख्तिलाज और हमारे जहनों में इंतशार है, उसकी वजह यही है कि वी डोंट फील सेटिस्फाइड एंड एक्चुअली कंटेंटेड फॉर व्हाट वी हैव. मतलब देयर इज ऑलवेज दिस रश, परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट गाड़ी. जब तक वो नहीं मिलेगी हम खुश नहीं होंगे. एंड देन देयर इज दिस वन थिंग, मैंने कहा एंटाइटलमेंट. आप मेहनत तो कर नहीं रहे, आप वो ड्यू
جو آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے وہ آپ کر نہیں رہے, اینڈ دین یو فیل میرا تو یہ حق ہے, مجھے اتنا انکریمنٹ ملنا چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایگزیکٹلی. یا میں نے پڑھائی تو کی ہے نہیں ڈھنگ سے پورا سال, اور مجھے 100 میں 100 ملنا چاہیے, اور اگر نہیں ملا ہے تو پھر اب میں ڈپریس ہوں. اور ڈپریس, اور ٹیچر میری خراب ہے. ہاں, یا ٹیچر خراب ہے, یا اسکول خراب ہے, یا Exactly. ایوری بڈی ایلس ٹو بی بلیمڈ بٹ مائی سیلف وداؤٹ پٹنگ ان دیٹ, اینڈ آئی فیل کہ میں تو بھائی میرا حق ہے, مجھے یہ ملنا چاہیے. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہوں, میں کسی بچے کو, کسی ایریا کو, کسی اسپیسیفک ایج گروپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, بٹ دس از اے جنرل تھاٹ وچ از سو مچ ان ٹرینڈنگ. It's not a good trend. ہاں, دس از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ. ان لوگوں سے ملیں جو لوگ ہارڈ شپس کے ساتھ کہیں پہ, ہر بڑے آدمی کے پیچھے دیر از اے پینفل اسٹوری. Exactly. اگر ابھی ماشاء اللہ ہمارے 23 گیسٹس یہاں پہ آ چکے ہیں, اینڈ آل آف دیم آر گروز اینڈ ڈیواز ان دیئر اون فیلڈس انکلوڈنگ یو, اینڈ لک ایٹ دا اسٹوری, لک ایٹ دا ہارڈ ورک, لک ایٹ دا پین, لک ایٹ دا چیلنجز دے ہیو فیسڈ. ایسے ہی نہیں کوئی بن جاتا بڑا, دیر از نو شارٹ کٹ. There's no shortcut. یہ بات ریپیٹڈلی 23 طرح سے ہمیں بتائی گئی, 23 لوگوں کے تھرو ہمیں 23 طریقے پتہ چلے ہیں آف ہاؤ ٹو پروو یور میٹل, ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ان Achieve what you want. ایگزیکٹلی. وہ ایک بڑی سیئنگ ہے نا والٹ ڈزنی کے, what you should dream what you want to be. ایگزیکٹلی, ہمیں خود تو پتا ہو, ایگزیکٹلی, آگے آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ نے اچیو کرنا ہے. دوسروں کو بلیم کرنا تو بہت آسان ہو, بالکل, فلانے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. اینڈ میرے لیے تو طارق بھائی ہیز آلویز بین این انسپریشن, دا وے ہی وڈ ڈریس اپ, دا وے ہی وڈ ٹاک, دا وے ہی وڈ کیری ہمسیلف, اینڈ دا وے ہی وڈ کمپلیمنٹ اس آلسو. وہ چیزیں جو دوسرے لوگ نوٹس نہیں کر پاتے تھے, طارق بھائی وڈ آلویز ٹیل اس, ہاں یہ اچھا ہے, یہ بہت تم نے قرینے سے رکھا ہے, اینڈ دیٹ میکس اے ہیل آف اے ڈفرنس. You get recognized by a person whom you look up to. And last but not least, مجھے آپ سے ایک میسیج چاہیے فار آل دی ایج گروپس, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ ینگ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ لوگ نیو کپلز ہوں. What are those key things in life that bring قلب سکون آپ کا, اینڈ دین یور پیشن ٹو پرسو واٹ ایور یور ڈریمز آر. سر آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو لائف, تو اٹس ویری ٹرو. آپ اس کو بگر پکچر میں دیکھیں تو کوئی بھی چیز کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, اور محنت کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محنت کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر there is always somebody behind the curtain جو آپ کو واچ کر رہا تھا, and you don't know who's watching you. اور لوگوں کی عزت کریں. ریکگنیشن از اے بگ فیکٹر. آپ ہمیشہ چاہے کوئی آپ کے گھر میں آپ کے آفس میں کوئی آپ کا لو لیول ٹیم ممبر ہے, کوئی بھی اس نے چھوٹا سا بھی کام کوئی کیا ہوگا تو اس کو ریکگنائز کریں, پیٹ ہم آن دا بیک. بہت خوب. اور اس سے جو آپ لوگوں سے وہ کام لے سکتے ہیں جو آپ صرف ایک چھوٹے ریکگنیشن سے, جو آپ بہت پیسے دے کے بھی نہیں لے سکتے. بہترین. اور محنت میں کبھی کمی نہیں کریں, بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں کو ان کا ڈیو رسپیکٹ دیں, اور جہاں بھی آپ کو چھوٹی سی بھی اپارچونیٹی مل رہی ہے, میک شیور دیٹ یو ٹیک دیٹ اپارچونیٹی. بہترین بات. اور دوسروں سے چھین کے لینا سمجھیں, کیونکہ آپ اس کو اس وقت تک کوئی نہیں دے گا جب تک آپ چھین کے نہیں لیں گے. یو کین ٹیک مائی اسٹوری. I was the only general manager in the entire Saudi Arabia which is holding a Pakistani passport. اور the entire Hilton میں جن کی 6,000 سے 7,000 پراپرٹیز ہیں, I was the only Pakistani passport holder who was a general manager. کیا بات ہے. تو اتنی آسانی سے کوئی چیز نہیں ملی, اور چھین کے لیا, جیسے کہ آپ کو بتایا میں نے, چھین کے لیا اور لڑ کے لیا اور محنت کر کے لی, اور اسی محنت کا صلہ ہے. اور جیسے کہ سارا نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو محنت ہے اس نے کی ہے. پاکستان ایک بہت وسائل والا ملک ہے,
اور یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے جو شاید ہی ملٹی اسکل لوگ یہاں پہ اتنے زیادہ ہیں جو شاید دوسرے کہیں پہ آپ کو ملے. میں نے تو تقریباً آلموسٹ 30-40 نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا ہے, اور جو محنت سے پاکستانی کام کرتے ہیں اور جو ہمیں اسکل سے پاکستانی کام کرتے ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہوتی. دوسرے یہ کرتے ہیں کہ دن رات آپ آپ کے ساتھ آپ کو اچھا کہتے ہیں, کیا کہ اس کوئی چیزیں فیور لینا چاہے فیور لیتے ہیں, بٹ نن آف دا پیپل آر مور ٹیلنٹڈ دین دا پاکستانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور محنت کریں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ results ملتے ہیں. محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے اور ہر صورت میں ملے گا. I would just like to add one thing to second it and to bring highlight کہ ہم چھیننے کے قابل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہو اور ہم نے ہارڈ ورک کیا ہوا ہو. Exactly. ورنہ خالی خولی ہالونیس کے ساتھ اگر ہم شور اور غوغا مچائیں گے تو کوئی ہمیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا. تو ہم پوزیشن میں چھیننے کی اسی وقت آتے ہیں جب اتنی محنت اور اتنے پینس ٹیکنگ پروسیس سے انسان گزرتا ہے, ورنہ وہ انٹائٹلمنٹ صرف پھونپا ہوتی ہے. ہاں, اور سب سے بڑی کنٹینمنٹ کی عادت ڈالیں. یہ سب سے بڑی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ سب سے اچھا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ صبر قناعت کریں, یہ کریں. بے شک. تھینک یو سو مچ. Thanks to you, Sara. It was an honor and a pleasure and more motivation. Again, this is another way we learn from Tariq bhai ki perseverance, great consistency, hard work. یہ کن چیزوں کے نام ہیں؟ یہ صرف نام نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ڈائنامکس ہیں اور جو انسان کو مقبول اور مشہور اور کامیاب بنا سکتی ہیں. سو جزاک اللہ فار the words of wisdom. Thank you, Sara. Honor and pleasure. طلحہ ساتھ تم لوگوں کا I'll be indebted to providing such opportunities جہاں میں اتنے لوگوں سے مل چکی. جزاک اللہ. I hope I had the privilege of your time. جزاک اللہ خیر for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.